الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا محترم دوستو बुजुर्गों जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने वाला हो तो हम बड़ी पुरजोर तैयारियां कई महीनों पहले कई दिनों पहले करते हमारे सरों पर हमारे घरों में अल्लाह का मेहमान रमज़ानुल मुबारक का महीना आया चाहता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी रजब से फरमाते थे और रजब ही से दुआ करना शुरू फरमा देते थे। लिखा है कि रजब का महीना ये पानी देने का महीना है, यानी गाहने का महीना है, बीज ज़मीन में डाला जाता है। वो शाबान का महीना पौधे को पानी देने का महीना है। जब पानी देकर फसल बराबर तैयार हो जावे तो रमज़ान का महीना उस फसल को काटने का महीना है, उस फसल को लेने का महीना है। एक दो दिन बाकी है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो रमज़ानुल मुबारक
کا बड़ा बाबरकत महीना आने को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचावे और रमज़ान की बरकतों से और रमज़ान की रहमतों से अल्लाह हमें माला माल फरमाए। आयत जो मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मुखातब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहन्नास नहीं फरमाया, ए लोगों नहीं फरमाया। अपने से जो ताल्लुक़ था बंदों से, ईमान वालों से, उसका वास्ता देकर बड़ा प्यारा खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोज़े तुम पर फ़र्ज कर दिए गए हैं। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम ऐसी अकेली उम्मत नहीं हो कि ये इबादत तुम्हारे सर पर थोपी जा रही है, बल्कि तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें हुई इन तमाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को फ़र्ज किया था। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। गर्ज़ क्या बतलाया भाई, रोज़े क्यों दिए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह के मुक़र्रब बन जाओ, अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो जावे। ये रोज़े की गर्ज़ है मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों। इंसान पेट भरा हो, उसके दिलों में उमंगें होती है, ख्वाहिशें होती है, गुनाहों की तरफ वो दौड़ता है, माइल होता है। लेकिन जिसका पेट खाली हो, पेट में ग़िज़ा न हो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा। उसको खुद अपनी ज़ात के संभालने के लिए कुछ तौर तरीके करने पड़ेंगे। जब भूखा होगा, भूख लगी हुई होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं हमें रोज़े की अजीम नेमत देकर यही कहते हैं हमसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि जब कहते हैं कि बहरहाल 11 महीने हो तो तुम वही खाओ जो तुम्हारे लिए हलाल है, तुम वही पियो जो तुम्हारे लिए हलाल है। आज हलाल खाना भी तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन तुम मेरे हुक्म की वजह से उसको नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग। और रोज़ा बहुत अजीम इबादत है, इसमें रियाकारी का कोई शुबा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। सारी इबादतों का बदला फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह दिलवाएगा, लेकिन जब रोज़े की बारी आएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं या तो बदले में खुद मैं अपनी ज़ात को दे दूंगा या खुद मैं इसका बदला दूंगा। ये अजीम नेमत है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। मेरी पहली गुजारिश है आप हजरात से कि अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का रोज़ा हम कभी न छोड़े। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस इलाके में रहते थे, वो अरब का इलाका, वो मक्के का इलाका, वो मदीने का इलाका खत्ते इस्तिवा पर है रुए ज़मीन से। सबसे ज़्यादा सख्त गर्मी वहाँ पड़ती है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। और उस ज़माने में इन्होंने रोज़े रखे हैं जिस ज़माने में खाने पीने को भी कुछ नहीं था। एक एक खजूर के ऊपर पूरा दिन बसर करते थे। मशहूर रिवायत है 300 सहाबा जिहाद में जा रहे थे, जब इसी तरह गुजर बसर हो रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। फिर जब दरिया के किनारे पहुंचे तो अंबर मछली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको किनारे के ऊपर डाल दी और उस अंबर मछली को अलग अलग रिवायतें हैं 17 दिन खाई, 18 दिन खाई, 3 महीने तक कहते हैं कि उन सहाबे किराम ने खाई। पहले इन्होंने मशक्क़तें झेली, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राहतें दी है। तो उस वक्त एक एक खजूर खाकर दिन भर रोज़ा रखते थे और भूखे रहते थे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। आज हमारे लिए तो बड़ी राहत है, एसी है, पंखे हैं, उतनी गर्मी नहीं है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। और अगर हम गर्मी का बहाना करके हमने रोज़ा नहीं रखा तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जहन्नम की जो गर्मी होगी बड़ी ख़तरनाक गर्मी होगी। सही इब्ने हिब्बान के अंदर और सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर ये रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं जिस रात मेराज को गया या मुझे दिखलाया गया, मैंने जन्नत में जहन्नम में गया,
جہنم میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر آگ جل رہی تھی، میں اس پہاڑی کی طرف گیا، وہاں کہتے میں نے دیکھا اندر آگ ہے اور پوری آگ بھڑک رہی ہے، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو چیڑا گیا تھا، ان کے جبڑوں سے خون نکل رہا تھا۔ محترم دوستو بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے عرض کیا حضرت جبریل سے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے تھے۔ محترم دوستو بزرگوں، اگر ہم نے اس معمولی گرمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو پھر یہ صحیح ابن خزیمہ کی، صحیح ابن حبان کی جو روایت ہے کہ کل جہنم کی گھاٹی کے اندر، جہنم کی وادی میں اونٹا لٹکایا جائے گا اور یہ چیڑ دیا جائے گا، خون وہاں سے نکلے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، ویسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں، لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے، پورا دن بھوکے رہ لیتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ، 11 مہینے ہم نے بہت کھایا، 11 مہینے ہم نے بہت کہتے ہیں آرام کیا، بہت سوئے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پچھلے سال، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہے، آج وہ ترس رہے ہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، آئندہ جو رمضان آنے والا ہے سال کے بعد، ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں ملتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، اس لیے ہمارے سامنے 1-2 دن کے بعد پیر سے کہتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز، اس مہینے کی قدر کریں، ہم روزہ کبھی نہ چھوڑے۔ معمولی سردی، معمولی بخار، معمولی پیٹ درد کی وجہ سے محترم دوستو بزرگوں، میری ایک گزارش ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ مہینہ رمضان المبارک کا جماعت کے ساتھ نماز کا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام فرماوے۔ محترم دوستو، رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہماری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کی زندگی کے 70 سال ایسے گزرے ہیں، ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، کرنے والوں نے بہت اہتمام کیا اور ان کی زندگیاں گزر گئی۔ اگر ہم چاہیں محترم دوستو بزرگوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا تو ہم کر سکتے ہیں، انسان اگر چاہے، مومن اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، 40 سال کہتے ہیں مسجد میں اس وقت ہوتے تھے جب ابھی اذان کہتے ہیں کہ ہو رہی ہوتی تھی، اذان سے پہلے کہتے ہیں مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ ہوتا ہے محترم دوستو بزرگوں اہتمام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو اس مہینے کے اندر ہم ضرور کہتے ہیں کہ بہرحال نماز کا اہتمام کریں، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، اور نماز با جماعت، نماز کی بڑی تاکید آئی ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک میں آپ کو کہتے ہیں اس کا نقصان بتاؤں، اگر ہم زندگی میں بے نمازی رہے، اللہ معاف فرمائے۔ محترم دوستو بزرگوں، لکھا ہے سورہ مدثر میں بھی آپ پڑھیں، محترم دوستو سورہ قیامہ میں بھی پڑھیں، سورہ مدثر میں ہے کہ کل جہنم میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں یہاں آئے ہو، تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھلاتے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب کہتے ہیں گپ شپ کی باتیں لگتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، ہم گپ شپ کی طرف لپک جاتے تھے اور مسجدوں میں نہیں آتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ ایک وجہ ہے محترم دوستو بزرگو جہنم میں جانے کی، نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے نماز اہتمام سے پڑھے، با جماعت پڑھے۔ قرآن میں اس کا اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے اشارۃ النص سے پتا چلتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ محترم دوستو بزرگ، یہ نہیں کہ ہم نے تنہا پڑھ لی۔ حضرت عبید اللہ القواریری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے گھر مہمان آئے، ان کی عشاء کی نماز جماعت چھوٹ گئی، وہ دوسری مسجد کو گئے، وہاں بھی جماعت نہیں ملی، گھر آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے جماعت کا ثواب مل جاوے، اس لیے 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، 27 مرتبہ کہتے ہیں کہ ریپیٹ کیا عشاء کی نماز کو اپنے گھر میں، پھر سو گئے۔ رات میں ان کو خواب آیا،
ایک آدمی آگے آگے گھوڑا لے کے چل رہا ہے، وہ بھی ان کے پاس بھی عمدہ گھوڑا ہے، وہ پیچھے پیچھے کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے آگے والے گھوڑے کو پیچھے کر دیں، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ان سے پوچھا انہوں نے کہ کیا وجہ ہے، میں کب سے کوشش کر رہا ہوں، آپ سے عمدہ گھوڑا میرے پاس ہے لیکن آپ کے گھوڑے کو کہتے ہیں میں پیچھے نہیں کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ نے وہ روحانی طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں آپ ہمارے گھوڑے کو پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا گھوڑا کہتے ہیں آگے رہے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، تو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز محترم دوستو بزرگوں، رمضان کو قرآن کریم سے بڑی نسبت ہے، قرآن کریم کثرت سے ہم پڑھے محترم دوستو بزرگوں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن مکمل فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 41 قرآن رمضان المبارک میں پورے کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے خیرات الحسان کے اندر، امام ابو حنیفہ کے حالات میں 61-62 قرآن ان کے رمضان المبارک میں پورا ہوا کرتے تھے۔ محترم دوستو بزرگوں، آج ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہم سے کسی سے پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی، کہا کہ 70 سال 80 سال 60 سال، ہم پوچھے زندگی میں اتنے قرآن بھی پورے کیے ہیں؟ محترم دوستو بزرگوں، شرم آتی ہے، قرآن کو بڑی نسبت ہے رمضان المبارک سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن اسی مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ ہم کثرت سے محترم دوستو بزرگوں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ خنسا کے بارے میں لکھا ہے، بڑی عابدہ زاہدہ تھی، کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی، 15 پاڑے کہتے ہیں یومیہ تلاوت کرتی تھی۔ حضرت جزلہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ زندگی میں ایام حیض اور اس کے علاوہ ایام تشریق اور عیدین کے علاوہ پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اتنا جسم دبلا ہو گیا تھا حضرت جزلہ عابدہ رحمت اللہ علیہ کا کہ ان سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ آپ اب روزے نہ رکھو، آپ کی آنکھیں بھی اندر چلی گئی، جسم دبلا ہے۔ کہا یہ جسم جس اللہ نے دیا ہے اس اللہ کے لیے یہ جسم میں کیوں نہ تھکاؤں کہ کل میں مر جاؤں تو وہ اللہ کہے کہ میری بندی میرے پاس آئی ہے۔ اس وجہ سے یہ جسم ہمیں اللہ نے دیا ہے تو عبادت کے لیے دیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، موٹا تازہ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت امام شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت حاسم اسم کا حارث اسم کا رضی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اللہ والے گزرے ہیں، 33 سال اپنے استاد حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ 33 سال میں آپ نے ہم سے کیا سیکھا ہے؟ کہا کہ کچھ باتیں میں نے اخذ کی ہے، کہا انا للہ، وہ چند بات 6 7 8 باتیں آپ نے ہم سے سیکھی 33 سال کے عرصے کے اندر۔ کہا کہ نہیں، سنو تو صحیح میری وہ باتیں ہیں، اگر آپ کو پسند آوے تو کہنا کہ اچھی ہے۔ تو کہا کہ سناؤ۔ تو کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی صحبت سے اور قرآن اور حدیث کے مطالعے سے، قرآن اور حدیث کے کہتے ہیں پڑھنے سے سبق جو میں نے حاصل کیا وہ یہ حاصل کیا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جمع کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی کچھ جمع کر رہے ہیں وہ قبر تک ساتھ آئے گی، قبر کے اندر کہتے ہیں وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہتے ہیں اس چیز کو چوز کیا ہے، اس چیز کو پسند کیا ہے جو قبر میں بھی کہتے ہیں ساتھ آنے والے ہیں۔ دنیا کے سامان میں سے اگر کوئی چیز ساتھ میں آئے گی تو کپڑا آئے گا، میں نے نیک اعمال کو کہتے ہیں چنا ہے، میں زندگی اپنی کہتے ہیں کہ نیک اعمال کے پیچھے خرچ کر رہا ہوں تاکہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ میرے مرنے کے بعد مجھے کام آوے۔ کہ دوسری چیز کیا سیکھی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ دشمنیاں رکھتے ہیں، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے، میں نے بھی کہتے ہیں دشمنی اس سے رکھی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو۔ میں نے کہتے ہیں شیطانی خواہشات پر، شیطان کے اشاروں پر زندگی میں کبھی کام نہیں کیا، میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنایا ہے۔ پھر کہا کہ اور کیا سیکھا ہے؟ کہا کہ لوگ عزت چاہتے ہیں،
کوئی روپیوں سے عزت چاہتا ہے، کوئی عہدوں سے عزت چاہتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ بہرحال جائیداد سے عزت چاہتا ہے۔ میں کہتے ہیں کہ بہرحال عزت کس سے چاہتا ہوں؟ میں نے قرآن میں پڑھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خوف خدا بسایا ہے، میں نے اپنے دل میں اللہ سے کہتے ہیں کہ ڈرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے عزت کا باعث ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا اور کیا آپ نے کہتے ہیں کہ سیکھا ہے؟ تو کہا کہ لوگ جمع کرتے ہیں دنیا کو، اور میں کہتے ہیں کہ بہرحال اس چیز کو جمع کر رہا ہوں جو یعنی جس چیز کی محبت میرے دل میں آئی میں اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہوں، اور جو بھی میرے دل کے اندر جس کی محبت بیٹھ جاتی ہے اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، کہ جو تم کہتے ہیں کہ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے پاس جو دنیا میں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے واسطے تم جمع کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر باقی رہنے والا ہے۔ محترم دوستو، تو میں نے اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ بہرحال اس کو خرچ کر دیا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں محترم دوستو بزرگوں، ہمیں کہتے ہیں کہ بہرحال اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، خصوصاً اس رمضان کے اندر۔ اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے کسی کو محترم دوستو بزرگوں، تو تذکرۃ الحفاظ میں یہ واقعہ لکھا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 درہم بھر کر حضرت ام المومنین کو ہدیہ بھیجا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مال صبح 9-10 بجے کے قریب پہنچتا ہے۔ ظہر کے وقت وہ ظہر سے پہلے وہ اعلان کرواتی ہے مدینے کے اندر جو بھی محتاج جس کو بھی ضرورت ہے عائشہ کے پاس کہتے ہیں مال آیا ہوا ہے وہ وہاں پہنچ جاوے۔ ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک، روزہ ختم ہونے تک محترم دوستو بزرگوں وہ 80,000 درہم خرچ کر چکی تھی۔ افطاری کے وقت ان کے دسترخوان کے اوپر کھجور تھا اور پانی تھا۔ خادمہ نے کہا کہ آپ 2 درہم بچا لیتی اور کچھ ہمارے لیے بھی کہتے ہیں گوشت وغیرہ لے آتی، خرچ ہو جاتا۔ تو ام المومنین فرماتی ہے مجھے اپنی ذات کا خیال ہی نہیں رہا، مجھے اپنے گھرانے کا خیال ہی نہیں رہا کہ میرے گھر میں بھی کہتے ہیں کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، اگر اللہ نے دیا ہو تو پھر کسی غریب، محتاج، یتیم، ضرورت مند بیواؤں کو محترم دوستو بزرگوں اس مہینے میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، بچا ہے، ہم کسی کو ایک کہتے ہیں شربت پانی پہنچا دے، ایک شربت کا گھونٹ پہنچا دے، ایک کھجور پہنچا دے، اگر روزے دار اس سے افطار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس روزے دار کو ملنے والا ہے۔ اور سنو، روزے دار کے اجر میں سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی محترم دوستو بزرگوں ہونے والی نہیں ہے۔ اس روزے دار کو بھی اتنا ثواب دیں گے۔ اس روزے دار نے جس کی کھجور سے، جس کے کہتے ہیں کہ تحفے سے، ہدیے سے اگر کہتے ہیں اس نے روزہ کھولا ہے تو اس کے نام اعمال میں بھی وہ ثواب جائے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہے محترم دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر خصوصاً اس رمضان کے اندر اس کا تہیہ کریں، اس کا عمل کریں۔ ہر روز ہم محاسبہ کریں اپنی ذات کا۔ روزانہ رمضان میں جب ہم تراویح پڑھیں محترم دوستو بزرگوں، تراویح بھی ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے محترم دوستو بزرگوں، یہ نہیں کہ ہم باہر روڈ کے اوپر ادھر ادھر محلوں میں بیٹھے رہیں، گپ شپ میں بیٹھے رہیں اور یہ وقت گزر جاوے۔ قیام اللیل بھی ہے اور تراویح بھی ہے۔ قیام اللیل تہجد ہے، جب ہم صبح کو محترم دوستو بزرگوں سحری کرنے کے لیے اٹھیں،
اس وقت کہتے ہیں کہ بہرحال بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تھوڑا کھاؤ گے سحری کے وقت، دن بھر کہتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، آپ کو نہ کھانے کا کہتے ہیں کہ دل میں ملال نہیں رہے گا، ایسا برکتی کھانا، وہ بڑا برکتی وقت بھی ہے محترم دوستو بزرگوں۔ اس وقت ہم 2 رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے قیام اللیل کی، جس کو تہجد کہتے ہیں ہم۔ اس مہینے کے اندر ہماری تہجد، جب ہم سحری کرنے کے لیے اٹھیں تو یہ نہیں کہ 2 نوالے کھائے، 1 گلاس دودھ پیا اور سو گئے لحاف ٹان کے، نہیں، اب وقت بچا ہے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو تہجد بھی کہتے ہیں ہم اس رمضان المبارک میں نہ چھوڑے محترم دوستو بزرگوں، اور اس وقت دعا کرنا بھی کہتے ہیں نہ چھوڑے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ایک مظلوم کی دعا اللہ کہتے ہیں جس پر کسی نے ظلم کیا ہے، اور ایک روزے دار، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ یہ بڑا وقت ہے، اس وقت کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ 3 وقت کہتے ہیں روزے دار ضرور دعا کرے، ایک افطاری کے وقت، ایک تہجد کے وقت محترم دوستو بزرگوں، ضرور کہتے ہیں کہ بہرحال اس دعا کو کرنی چاہیے۔ اپنی جو بھی مسائل ہے، اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں، چاہے کیسی بھی بیماریاں ہو، اللہ کے سامنے رکھے، اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے محترم دوستو بزرگوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔